किसी एक साल का इख्तिताम और नए साल का आगाज़ दुनियावी हवाले से एक मामूल की बात है। कोई अनोखा मुनफरिद हादसा नहीं है कि उस पर शोर शराबा किया जाए, हल्ला गुल्ला किया जाए, हड़ाहुड़ी की जाए, शोर मचाया जाए। हमारी ज़िंदगी में कई बार एक साल का इख्तिताम हो चुका है, नए साल का आगाज़ हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर है कि संजीदा लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए एक साल का इख्तिताम और दूसरे साल का आगाज़ एक तरह से लम्हा फ़िक्रिया होता है। उन्हें ख़ुद एहतिसाबी का मौका मिलता है। संजीदा कौमें ज़रूर सोचती हैं कि ये जो साल गुज़रा है इसमें हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और जो नया साल आ रहा है इसमें हमें क्या करना है, हमारे मकासद क्या हैं। क्योंकि जो कौम अपना एहतिसाब ख़ुद नहीं करती, यूँ समझिए कि गफ़लत का हिसाब फिर उसे चुकाना पड़ता है। जो लोग अपने गिरबानों में ख़ुद नहीं झांकते तो फिर उनके गिरबान दूसरों के हाथों में आ जाते हैं। तो वैसे तो एक साल का जाना और दूसरे साल का आना लैलो नहार के हवाले से, सूरज और चाँद के हवाले से एक कदीम मामूल है जब से ये कायनात बनी है। बहरहाल अगर हम इस मोड़ को, इस पेशरफ्त को किसी अच्छे माना और मफ़हूम में लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम एहतिसाब करें। हम ये ज़रूर गौर करें कि ये जो साल गुज़रा है, क्या ये भी वैसे ही गुज़रा है जैसे इससे पहले कई साल मेरी ज़िंदगी में गुज़र चुके हैं, या ये गुज़रे हुए साल में बनिस्बत पहले वाले सालों के को मेरे अंदर तब्दीली आई है, मेरे इल्म में, मेरे अमल में कोई इजाफ़ा हुआ है। जो साल गुज़र चुका है, इस पूरे साल में जो रूठे हुए थे, क्या वो अब भी रूठे हुए हैं या मैंने उनको मनाने की कोशिश की है। जो मेरे अपने थे वो बेगाने अगर हुए तो दोबारा उनको अपनाने की कोशिश की है, नहीं की है। अगर मैं फ़राइज़ व वाजिबात का पाबंद नहीं था तो क्या मैंने इस गुज़रे साल में फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी की है या नहीं की है। अगर जमा पूंजी के हवाले से मैं गुरबा और फ़ुकरा के साथ तामुन नहीं करता था तो क्या इस साल में मैंने तामुन किया है या नहीं किया। ये बातें तो रोज़ सोचने की हैं। जब हम तकिए पे सर रखें रात को सोते वक्त, ये ज़रूर सोचें कि आज के दिन में क्या नेकी हुई है, नाफरमानियाँ कितनी हुई हैं, उनका एहतिसाब क्या है, उनका इज़ाला क्या है। और अगर रोज़ नहीं सोच सकते, एक साल के इख्तिताम और दूसरे साल के आगाज़ पर ही बंदा अगर नहीं सोचता तो फिर तो जितने साल मज़ीद आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो लोग वक्त की कीमत को समझते हैं, वक्त की कदर को समझते हैं, वो लोग साल क्या, वो तो एक एक लम्हे का भी हिसाब रखते हैं, एक एक घड़ी जो गुज़र जाती है उसका भी हिसाब रखते हैं। हमारे कई ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो रोज़ाना अपनी मसरूफ़ियात और अपने मामूलात एक सादा कागज़ पर लिख लिया करते थे और रात को सोते वक्त एक नज़र उस लिखे हुए कागज़ पर डालते थे कि आज का दिन मेरा गुज़रा कैसा है, इसमें मैंने अल्लाह ताला का कौन सा काम किया है, अपने रब की कितनी बातें मानी हैं और नाफरमानियाँ मेरे से कितनी हुई हैं, दुनियादारी में कितना वक्त गुज़रा है, अल्लाह की इबादत और रियाज़त में कितना वक्त गुज़रा है। ये तो उनके रोज़ाना का मामूल था। हमारा तो साल भर का भी कोई गोशवारा नहीं है। दुनियावी एतबार से देखें, कारोबारी हवाले से देखें तो आम तौर पर साल के इख्तिताम पर ताजर अपनी पूरी दुकान का हिसाब ले आता है। इस साल मैंने
کھپایا کتنا ہے، خرچ کتنا کیا ہے، نفع کتنا اٹھایا ہے، اخراجات کتنے ہیں، آمدنی کتنی ہوئی ہے، لین دین میں کتنا آگے بڑھا ہوں، کاروبار میں 4 قدم آگے بھی بڑھا ہوں، یہ جیسا اس سے پہلے والے سال میں تھا، یہ گزر گیا سال، اس میں بھی میں ویسے ہی رہا۔ تو اگر دنیاوی اعتبار سے، کاروباری حوالے سے ہم سال بھر کا اپنی دکان کا جائزہ لے سکتے ہیں، تو پھر ہمیں دین کے اعتبار سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو سال گزرا ہے کیا میرے معمولات وہی ہیں، زیادہ سے زیادہ بس نماز پنجگانہ، یا کوئی میں نے نفلی عبادات کو بھی روٹین میں شامل کیا ہے، میں نے کوئی اضافہ بھی کیا ہے اپنی زندگی میں۔ پھر صرف یہ سوچے نہیں، سوچنے کے بعد ایک پختہ عہد کریں کہ آنے والا جو سال ہے اگر کوئی کمی میرے سے ہوئی ہے تو میں پھر اس کمی کا ازالہ کرتے ہوئے میں آنے والے سال میں اپنی زندگی میں ایک خوبی کا اضافہ کروں گا، خدمت خلق کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاؤں گا، روزانہ کی بنیاد پر 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے جمع کر لوں گا، جب مناسب رقم ہو جائے گی کسی نہ کسی مقام پر خرچ کر دوں گا، کوئی مستحق جگہ ڈھونڈ لوں گا، میری اس نیکی کا اللہ گواہ ہوگا، کسی کو دکھا کر یہ نیکی نہیں کروں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سال کے اختتام اور دوسرے سال کے آغاز پر ہمیں کرنی چاہیے۔ کرنے کا جو کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے، بلکہ جناب نیو ایئر نائٹ کے نام پر کہ ایک سال کا اختتام، دوسرے سال کی آمد کا جشن، یہ جناب اس جانے والے سال کی آخری رات ہے اور آنے والے سال کی ایک پہلی صبح ہے، صرف اس ایک بے ڈھنگے تصور پر یوں سمجھیے کتنا اسراف ہو جاتا ہے، کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، عریانی فحاشی کے اندر نوجوان چلے جاتے ہیں۔ اب تو وہ مشرق اور مغرب والی باتوں کا تو اس حوالے سے کوئی فرق ہی نہیں رہا، جو کام اس رات کو مغرب میں ہوا کرتے تھے، مغربی ممالک میں، مغربی اقوام میں، غیر مسلموں میں، اب وہی کام ہے مشرقی ممالک میں، مشرقی اقوام میں، مسلمانوں میں۔ وہ چیزیں بہت حد تک راسخ ہو گئی ہیں، بلکہ ہمارے لوگ تو کوشش میں ہیں کہ ان معاملات میں ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیں، کسی چیز میں شامل ہونا، کسی چیز میں مل جانا، ایک یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر وہ چیز شامل ہو گئی ہے اور اس کو چیز سے جدا کیا جا سکتا ہے، ایک ہے اتنا گھل مل جانا، خلط ملط ہو جانا کہ وہ اس چیز کا حصہ بن جائے، اب اس چیز کو اس چیز سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جو ایک طرح سے اپنے ایک رنگ کا بیان کیا ہے، ایمان کے رنگ کا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی اور حسین رنگ نہیں ہے۔ اس رنگ کو اپنانے کا مطلب یہ ہے ایمانی رنگ کو اپنانا، اسلامی رنگ کو اپنانا۔ ایک پانی کے گلاس میں آپ نے سکہ ڈالا، بظاہر وہ بھی رل گیا، بظاہر وہ بھی پانی میں شامل ہو گیا، لیکن جب آپ چاہیں اس سکے کو پانی سے جدا کر دیں، نہ سکے پر کوئی فرق، نہ پانی میں کوئی فرق، لیکن ہے کہ ایک ہے کہ آپ نے رنگ مکس کر دیا پانی کے اندر، اب آپ اس رنگ کو پانی سے جدا کر کے دکھائیں، جدھر رنگ جائے گا پانی بھی ادھر ہی جائے گا، جدھر پانی جائے گا رنگ بھی ادھر ہی جائے گا۔ ہمیں تو اپنے ایمان اور اسلام کے رنگ اس طرح اپنانے چاہیے تھے کہ جدھر اسلام ادھر رنگ، جدھر رنگ ادھر اسلام۔ ہم داخل ہوئے بھی صحیح اسلام میں تو اس طرح کہ اگر ہم جدا بھی ہو جائیں تو اسلام کا تو رنگ نظر بھی نہ آئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر معاملے میں پیروی، ہر معاملے میں پیروی، نہ اپنی ثقافت کا لحاظ، نہ اپنے کلچر کا پتہ کہ ہم مسلمانوں کا کلچر کیا ہے۔ ہم تو جیسے کوئی بھوکا نگاہیں اٹھائے بیٹھا ہوتا ہے نا، ہم ایک کسی نئے فیشن کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار ہو کیا رہا ہے، ذرا اس کو تو اپنائیں۔ تو یہ وہی مصیبت ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ رونا دھونا صرف مغربی اقوام کے لیے تھا کہ جناب ایک سال کے اختتام اور دوسرے سال کے آغاز پر یہ جو رات کو یہ لوگ عریانی فحاشی کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، لیکن اب یہ رونا دھونا اپنوں کے لیے ہو گیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا کوئی حال نہیں۔ آج رات جو آپ کو ہوٹلوں پہ رش نظر آئے گا، پکنک پوائنٹ پر جو حالتیں ہوں گی، محرم غیر محرم کے فرق مٹا دیے جائیں گے، بے حیائی یہ عام چل رہی ہوگی، شرابوں کے دور چل رہے ہوں گے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ جو مقام احتساب تھا، وہ جو مقام عبرت تھا،
وہ جو غفلت سے بیدار ہونے کا وقت تھا، وہ جو خود احتسابی کا موقع تھا، وہ جو ایک نئے عہد لے کر چلنے کا ایک وقت تھا، اس کو غفلت میں ڈبو دیا۔ جو مقام سوچنے کا ہے یہ چھین لو ان سے۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ وقت جو ہے اس کا شرعی تصور کیا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا ایک اسلامی اعتبار سے جو تشخص ہے یا پہچان ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ کیا ہے؟ اور جو سب سے زیادہ مستند کیلنڈر ہے، پکی تاریخ، فطرت اور تخلیق کائنات کے مطابق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑا اور مدینہ شریف میں آئے، یہاں سے یوں سمجھیں ہجرت کا آغاز جیسے ہوا تو ہجری کیلنڈر کی تاریخ بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، پوری مشاورت سے اس موقع کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ تمام اسلامی مہینوں کے نام موسم کے اعتبار سے رکھے گئے۔ اسلامی مہینوں کے نام موسم کے اعتبار سے رکھے گئے، بالکل تخلیق کائنات کے یوں سمجھیں اس مزاج کے مطابق۔ ہمارا یہ اصل، ہمارا تعارف یہ ہے تاریخی اعتبار سے۔ عیسوی کیلنڈر کی ابتدا کہنے کے مطابق یہ ہے کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمایا ہے انہوں نے، تب سے۔ اب عیسائیوں کے مطابق تو موت یا سولی پہ چڑھانا، وہ جو ان کی صلیب بنی ہوئی ہوتی ہے ٹی کی شکل میں، وہ اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر سولی دی گئی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے مطابق ان کو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، انہوں نے قیامت کے قریب آنا ہے۔ میں گزشتہ جمعے پر اس پر تفصیلی بیان کر چکا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر۔ ان کے کہنے کے مطابق عیسوی کیلنڈر کا آغاز تب سے ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد سے۔ یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا کیلنڈر جو ہے وہ بکرمی ہے، جسے ہم دیسی بھی کہتے ہیں، پنجابی کیلنڈر بھی ہے۔ یہ جو ہاڑ ہے، ساون ہے، چیت ہے، یہ والا جو ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ قدیم کیلنڈر جو ہے یہ یہی ہے، دیسی بکرمی۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہی رائج ہے۔ یہ بھی راجہ بکرم اجیت جو گزرا ہے، بادشاہ تھا راجہ بکرم اجیت، یہ اسی کے نام پر بکرمی کیلنڈر ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی 100 سال پہلے یہ موجودہ بھارت کی سرزمین پر اس کی یوں سمجھے بادشاہت تھی، یہ اس نے شروع کیا تھا، اس کے نام پر ہے یہ۔ 9 مہینے اس کے 30 دن کے ہوتے ہیں، 1 مہینہ اس کا 31 دن کا ہوتا ہے، 2 مہینے تو غالباً ہاڑ اور ساون 32 دنوں کے بھی ہوتے ہیں، حالانکہ 32 دن کسی بھی کیلنڈر میں نہیں ہے، بہرحال بکرمی میں ہے، تو یہ تب سے ہے۔ اور عیسوی مہینوں کے جو نام ہیں یہ تو زیادہ تر بادشاہوں اور دیویوں بتوں کے نام پر ہیں۔ میرے پاس ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، کس مہینے کا کیا نام ہے، کس نام پر یہ نام رکھا گیا، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ زیادہ تر تو بتوں کے نام پر ہیں یہ۔ پھر جو بادشاہ آتا تھا روم کا، یونان کا، وہ اس میں رد و بدل کرتا ہی رہتا تھا۔ فروری ایک عرصے تک 30 دن کا چلتا رہا، اور پھر آپ کے سامنے 28 دن کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اپنے ذوق کے مطابق جو ہے نا وہ اس میں تبدیلیاں کرتے رہے، نام بھی چینج کرتے رہے، تاریخیں بھی اس میں ایام کا بھی اضافہ یا کمی کرتے رہے۔ لیکن ہجری کیلنڈر جو ہے، ہمارا اسلامی کیلنڈر جو ہے، یہ ایک مستند ہے، کسی نام کو بھی آپ علیہ السلام نے تبدیل نہیں کیا۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے محرم کے بارے میں کہ اس کا پہلے نام صفر اول تھا، آپ علیہ السلام نے اس کا نام محرم رکھا، یہ ایک آدھ روایت ملتی ہے، ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جیسے نام چل رہے تھے ویسے ان کو برقرار رکھا۔